बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तबीबा डॉक्टर सलमा आहट रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर आप लोगों के सामने है। और जैसे कि हम अपने इस आहट रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारी भरपूर कोशिश ये होती है कि आपको रमज़ान के हवाले से उन ग़िज़ाओं से एक नॉलेज किया जाए जिसको जो है इस्तेमाल करके आप लोग अपनी जिस्मानी सेहत का जो है वो भरपूर सेहतमंद रख सकते हैं अपने जिस्म को और सेहत को। बात हो रही थी ग़िज़ा पर। ग़िज़ा के हवाले से हमने पिछले एपिसोड में बात की है कि वो ग़िज़ाएँ जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ हैं उसके लेने की वजह से, फ़ास्ट फूड की और ठंडे यख़ मशरूबात की वजह से जो हमारी सेहत है उस पर क्या मुज़िर असरात पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि रमज़ान की इस इफ़्तार के टाइम पर, रमज़ान में हमें इफ़्तार के टाइम पे बहुत सादी ग़िज़ा का इंतख़ाब करना चाहिए और पानी का जो इंटेक है वो प्रॉपर लेना चाहिए। पानी तकरीबन समझें एक ग़िज़ा की ही मानंद है। हम पानी का जो इस्तेमाल करते हैं वो मशरूबात की सूरत में या कोल्ड ड्रिंक की सूरत में वो बहुत गलत इस्तेमाल होता है। पानी चूँकि ख़ुद एक प्रॉपर ग़िज़ा है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत आराम से और ठहर ठहर के पीने का काम बताया गया है, हमारी सुन्नत में भी है। पानी जो है वो हमारे नॉर्मल पानी की अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल पानी जो हम पी रहे होते हैं वो हमारे जिस्म से 2 से ढाई घंटे में हमारा जिस्म जो है वो उसको हज़म करता है। अल्कलाइन वाटर की हम बात करते हैं। अल्कलाइन वाटर को किस तरह से किया जाए, तांबे का ग्लास पुराने ज़माने में आप जैसे कि हम जानते हैं कि तांबे के बर्तन यूज़ किए जाया करते थे। तो तांबे के बर्तन में जब पानी रखा जाता है और पानी इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक तरह से अल्कलाइन वाटर होता है और अल्कलाइन वाटर हमारे जिस्म में जाने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो ना सिर्फ ख़ुद हज़म होने की एबिलिटी रखता है बल्कि हम उसके साथ साथ आपके जिस्म में मौजूद मैदे में मौजूद वो ग़िज़ा जो निज़ाम के लिए डाइजेशन की प्रोसेस में उसको भी हज़म करने में मददगार साबित होता है। पानी जो हम पी रहे होते हैं, जो पानी सादा जो पानी हम पी रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी में उसका एक अमल होता है और हमारे गुर्दे किडनी जो है उसको जब फ़िल्टर करते हैं और यूरिन की सूरत में जब वो बाहर आता है तो वो सिर्फ सादा पानी नहीं होता, उसमें जो है क्रिएटिनाइन, एसिड और यूरिया इस टाइप के वो बहुत सारे एंजाइम्स, केमिकल्स मौजूद होते हैं जो वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके किडनी की एक जो ड्यूरेशन हमारी बॉडी में हो रही होती है उसमें एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है। यानी हम हमारी ग़िज़ा के साथ साथ हमारा पानी पीने का जो इस्तेमाल है, पानी का जो इंटेक है वो भी कितनी अहमियत रखता है वो आपके साथ सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ। ख़ास तौर पे अभी जो ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है हम रमज़ान में इफ़्तार के टाइम पे कर रहे होते हैं, इसका मुरग़्ग़न इस्तेमाल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारी किडनी की तरफ जो हमें लेकर जा रहा है। जो मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा किडनी के खिंचाव, किडनी का प्रॉब्लम जो इश्यूज़ हैं उसको बता रहे होते हैं, उसमें ये मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ और पानी का इस्तेमाल ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। पानी का बहुत ज़्यादा पीना जो होता है वो भी एक्सेस फॉर्म में गलत होता है क्योंकि वो पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। या फिर अगर आप पानी जब नहीं पी रहे होते, बहुत कम पी रहे होते हैं और मुरग़्ग़न ग़िज़ा के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जिस्म में होने वाली कमी जो होती है, पानी की जो कमी होती है वो सबसे पहले हमारे गुर्दों को जो इफ़ेक्ट कर रही होती है। बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं वो यही कह रहे होते हैं कि जी हम रमज़ान में जो है हमें गुर्दों का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा होता है, जी सारा दिन हमने पानी नहीं है, फास्टिंग के ड्यूरेशन में जो हमने पानी नहीं पिया तो हमारे गुर्दे बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो पानी के साथ साथ वो इफ़ेक्ट जो है वो उन डाइट की वजह से भी हो रहा है जो इतनी मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ ली जा रही होती हैं। अब मैं आपसे अगर गुर्दों के हवाले से बात करूँ कि वो पेशेंट जो गुर्दे के मरीज़ हैं, रेनल इश्यूज़ को लेकर हैं, तो उनके जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होता है। क्रिएटिनाइन क्या है? क्रिएटिनाइन हमारे मसल्स में बनता है। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से वजाहत करना चाहूँगी कि जो वो मरीज़ जो गुर्दों के शिकार हैं, मर्ज़ में मुब्तला हैं, दवाएं खा रहे हैं और रमज़ान में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि हम जो ग़िज़ा ले रहे हैं वो ग़िज़ा जो है, जो प्रोटीन इंटेक जो होता है, हैवी प्रोटीन इंटेक जो करते हैं, ये प्रोटीन का जो डाइवर्शन होता है, डिवर्टेशंस जो होती हैं, जब ये उसमें चेंज हो रही होती हैं
ہمارے غذا پروٹین میں جب چینج ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو ڈیورشن ہوتی ہے یہ جو ہوتا ہے یہ کریٹینائن کو پیدا کرتا ہے، یہ کریٹینائن بنا رہا ہوتا ہے ہماری باڈی میں. اور چونکہ ہماری باڈی میں پروٹین کی نیڈ ہوتی ہے، ہمارے باڈی میں جو ہیموگلوبن ہے، ہمارے باڈی میں انزائمس ہیں، ہمارے باڈی میں ہارمونس ہیں، ان کی سب چیزوں کی ورکنگ کے لیے ہمیں پروٹین کی نیڈ ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جسم کو پروٹین کی نیڈ ہے. بٹ ایسے ہائی لیول آف پروٹین کو آپ اپنی لائف سے کٹ ڈاؤن کریں، لائک ریڈ میٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہائی پروٹین اس طرح کے فاسٹ فوڈس میں اویلیبل ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کی چیزوں میں اویلیبل ہوتے ہیں. ہائی لیول آف پروٹین کو کٹ ڈاؤن کر کے اگر وہ سارے مریض جو گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں وہ لو لیول آف پروٹین کی طرف اگر آ جائیں تو ان کی ساری شکایتیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کے سارے یہ مرض ایک نارمل ہو سکتے ہیں اور وہ رمضان کے سارے بینیفٹس بہت ایزلی لے سکتے ہیں. اب میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈائٹ کے حوالے سے آنا چاہوں گی کہ وہ ڈائٹس جیسے دال ہے، وہ دال کے اندر جو پروٹین ہے وہ بہت ایک منیمم لیول میں پروٹین اویلیبل ہوتا ہے. دال کو پتلے پانی کی طرح، شوربے کی طرح، لائک شوربہ جیسے بنتا ہے، پتلی دال جو بنتی ہے وہ بنا کر استعمال کیا جائے تو وہ آپ کی باڈی میں اس پروٹین کی ویلیو کو لیول میں رکھتا ہے جس کی نیڈ ہماری باڈی کو ہے، جس کے بغیر ہماری باڈی ورک نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ دوسری غذاؤں میں ہمارے پاس دودھ اویلیبل ہے، دودھ میں بھی وہ منیمم لیول کا پروٹین ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے جو نہ صرف ہمارے جسم میں پروٹین کو ہضم کرتا ہے، ایکسٹرا بنانے نہیں دیتا، یعنی ایکسٹرا کریٹینائن کی صورت میں جانے نہیں دیتا، ایون کہ دودھ سے ملنے والے پروٹین کے ساتھ ساتھ ہمیں کیلشیم بھی جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری کچھ ایسی ہمارے پاس بینس ہیں اور پنیر ہے، اس طرح کی وہ غذائیں ہیں جس میں لو لیول آف پروٹین ہمیں اویلیبل ہو رہی ہوتی ہے، جس کے انٹیک سے ہم جو ہے اپنی باڈی کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ پروٹین اپنی باڈی کو دے سکتے ہیں. اور یہ جو کریٹینائن لیول ہے، یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم غذا بھی اچھی کھائیں اور اس میں ہمارا پروٹین لیول بھی جو ہے وہ انٹیک لیول جو ہے وہ پورا ہوتا رہے اور ہمارا کریٹینائن لیول نہ بڑھے، تو پھر ہمیں ان غذاؤں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اب اگر میں کریٹینائن کے بعد یوریا پہ آ جاتی ہوں، کیونکہ ہماری جو کڈنی کے جو بھی جتنے بھی کڈنی کے مرض میں مبتلا پیشنٹ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹرز جب بھی ان کا بلڈ رپورٹ کرواتے ہیں تو کریٹینائن، یوریا اور البومن، یہ تینوں چیزیں اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کی، اس کو لیول کیسے کیا جائے اور خاص طور پہ رمضان میں کیسے لیول کیا جائے، کیسے رکھ سکتے ہیں وہ. ایک تو پانی کا انٹیک ہو گیا، دوسرا آپ کا یہ کریٹینائن لیول کو کیسے کیا ہے. یوریا کیا ہوتا ہے؟ یوریا ہمارے لیور میں بن رہا ہوتا ہے، جو غذا بھی ہم لے رہے ہیں، جتنی بھی غذائیں ہم کھا رہے ہیں، لیور اس کو ہضم کرنے کے بعد جو ایک انزائم بناتا ہے اس کو یوریا کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کی ڈائٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جیسی غذا لیں گے اس مقدار میں وہ یوریا کو پروڈیوس کرے گا، بنائے گا. تو اس کنڈیشن میں جب ہم جیسے لوگ فاسٹ فوڈ اور مرغن غذا، بہت ہیوی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، افطار کے بعد سے سحری تک میں جو بہت زیادہ ڈائٹ لی جا رہی ہوتی ہے اس میں فاسٹ فوڈ، مرغن غذائیں جتنی بھی مرغن غذائیں ہیں، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس ہے، یہ جتنی بھی ہیوی میٹھی چیزیں ہیں اس کا استعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ یوریا کو لیور جب اس کو نظام میں ہضم کرنے کے بعد جب یہ انزائم بنا رہا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ مقدار میں بنانا شروع کر دیتا ہے. اچھا، یہ جو کریٹینائن ہے، یہ یوریا، یہ کڈنی جو ہے ان کو بہت ایزلی فلٹر کر کے یورین کے ذریعے باہر نکالتا ہے. لیکن جب ہماری کڈنی پر ہی زور پڑا ہوا ہے، کڈنی ہی ہماری ویک ہے، ہمارے ان انڈائجیشن کی وجہ سے، ہمارے اس رانگ روٹین کی وجہ سے اور ہمارے پراپر انہیلدی ڈائٹ کی وجہ سے جب کڈنی کے اوپر اتنے اثرات ہیں تو وہ اس کریٹینائن کو، اس یوریا کو باڈی سے نظام خراج کے ذریعے باہر نہیں نکال پاتا، یورین کے ذریعے باہر نہیں نکل پاتا، جو پھر ہماری باڈی میں ڈپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا سارا افیکٹ جو ہے ہمارے گردوں پر پڑ رہا ہوتا ہے. تھرڈ ون، اب ہم آ جاتے ہیں البومن پر. البومن بھی وہی پروٹین ہے، پروٹین لیول ہے جس کو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. اور جب ہماری باڈی جو ہے
اس طرح سے ورک آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، پانی کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں، پانی جمع ہونا شروع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ البومن وہ پروٹین ہے جو ہمارے سیلز کو جوڑ کے رکھتا ہے، ہمارے ٹیشوز کو آپس میں جوڑ کے رکھتا ہے اور اچھی پروسیس کو، ورکنگ کو کنٹینیو کرتا ہے ہماری باڈی کے اندر. بٹ جیسے جیسے اس کے اندر ہمارے یوریا اور کریٹینائن لیول ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں اور کڈنی جو ہے اس کو فلٹر نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، البومن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھی البومن کی ایکچولی جو ذرات ہوتے ہیں یعنی مالیکیولس جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے سائز کے ہوتے ہیں. اس کو جو کڈنی اتنے آرام سے فلٹر نہیں کر پاتا، یعنی وہ کڈنی سے باہر نہیں آتے ہیں جب تک کہ کڈنی کے جو اپنے فلٹریشن یونٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے نہ ہو چکے ہوں. یعنی کڈنی کے وہ مرض میں، کڈنی کی مرض میں جو مبتلا وہ لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ جی ان کی جو ایک کنڈیشن ہے کڈنی کی، جو سوائلنگ اس میں آ رہی ہے، یا پھر ان کو جو پین فیل ہوتا ہے کڈنی کا، یا یورین کو پاس کرتے ہوئے جو ان کو پرابلمس آ رہی ہوتی ہے، کڈنی انفلیمیشن سے کو جو فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جب یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیزیں جو ہے، ان ساری پرابلمس کو سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے. تو جب تک یہ ساری کڈنی ہماری اس حد تک ویک نہ ہو جائے کہ وہ ہمارے فلٹریشن یونٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے نہ ہو جائے اور وہ اس لیول پہ نہ پہنچ جائیں کہ وہ البومن جو ہے وہ اس میں سے، یعنی اس فلٹریشن یونٹس میں سے باہر آ کے یورین کے ذریعے پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، تب یہ ایک کرونک کڈنی کے مرض کے ڈس آرڈر کی طرف وہ پیشنٹ جا رہے ہوتے ہیں. تو ان ساری کی ساری چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو کڈنی کے ایشوز میں ہیں، مرض میں مبتلا ہیں اور پریشان ہیں، کہ وہ رمضان کے حوالے سے اپنی ڈائٹ کو کیا رکھیں، کس طرح سے مینیج کریں، کیونکہ ان کو دوا بھی کھانی ہوتی ہے، انہیں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ بہت، یعنی ایک میڈیکل سائنس کے حساب سے اگر میں اکنالج کروں تو آپ کو اپنے جسم کے وزن کے حساب سے پانی کا انٹیک کرنا چاہیے. یعنی جس انسان کا جتنی ہائٹ اور جتنا اس کا ویٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کی جو پیاس ہے، اس کی نیڈ ہے باڈی کی، وہ آپ کو خود محسوس کرواتی ہے. ہماری باڈی ایکچولی ہمیں خود انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ انٹیک، واٹر انٹیک جو ہے آپ کو اس کے حساب سے کرنا ہے. افطار کے ٹائم پہ سادہ پانی کا استعمال کریں، پانی کو ٹھہر ٹھہر کر پئیں، آرام سے پئیں. اور آفٹر نماز ادا کرنے کے بعد جب ہم فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں موجود نیچرل منرلس، وائٹامنس، فائبرز جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی، یعنی سمجھیں ایک طرح سے ہیلتھ بینیفٹس دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک نیچرل طریقے سے ہماری پوری باڈی کے آرگنس کو انہینس کر رہے ہوتے ہیں، پراپر ورکنگ کے اوپر لا رہے ہوتے ہیں. ہم ان سب چیزوں کو ایوائڈ کر کے بہت غلط غذاؤں کی طرف متوجہ ہیں، تبھی ہم اتنی ساری بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہیں. تو پھر ہمیں پراپر ان سادی غذاؤں کو اپنے افطار کے ٹائم میں استعمال کرنا چاہیے. افطار میں ان سادی غذاؤں کا استعمال کر کے اپنی ہیلتھ کو پراپر مینیج کرنا چاہیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے گا، لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے، اور مزید معلوماتی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمیں میسج کریں، ہمیں بتائیں کہ اور مزید کس ٹاپکس پر یا کس چیز پہ آپ کو اس طرح سے اکنالج کیا جائے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.